अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 27। और इन पर आदम के दो बेटों की खबर की तिलावत हक़ के साथ कर। जब इन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। इसने कहा मैं तुझे ज़रूर ही कत्ल कर दूंगा। इसने कहा बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों ही से कबूल करता है। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील का किस्सा है। हाबील भेड़ बकरियां चराता था और काबील काश्तकार था। इन दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दी। हाबील ने कुछ जानवर पेश किए जबकि काबील ने अनाज नज़र किया। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई मगर काबील की कबूल ना हुई। उस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की एक अलामत होती थी जिससे पता चल जाता था कि कुर्बानी कबूल हुई या ना हुई। आसमान से एक शोला नीचे उतरता था और वो कुर्बानी या कुर्बानी की चीज़ जो अल्लाह ताला के पास कबूल हो जाती थी उसे जलाकर भस्म कर देता था। तो इस तरह से इन्हें पता चल गया। काबील जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई वो हसद की आग में जल रहा था और अपने भाई हाबील से कहा कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हाबील ने कहा कि भाई मेरा क्या कसूर, ये तो अल्लाह का कायदा है कि वो सिर्फ़ अपने मुत्तकी बंदों से कबूल करता है। अगर आप में तकवा नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आयत नंबर 28। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इसलिए बढ़ाया कि मुझे कत्ल करे तो मैं हरगिज़ अपना हाथ तेरी तरफ इसलिए बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। यानी कि अगर आप इस इंतहा को पहुँच जाएं और मुझे कत्ल कर ही दें तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी ख़ताओं का बोझ भी अपने सर लेंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ अपने सर ले लेता है। मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे खौफ है अल्लाह का। तो उसके बाद आयत नंबर 29। और मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह लेकर लौटे, फिर तू आग वालों में से हो जाए और यही ज़ालिमों की सज़ा है। यानी कि अगर मेरे गुनाह और मेरी ख़ताओं का बोझ भी तेरे सर चला जाएगा तो मेरे लिए तो ये फ़ायदे की बात है, मेरे सर से तो वबाल उतर जाएगा। अलबत्ता तू जो है तू दोज़ख का ईंधन बन जाएगा। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो मुसलमान अपनी तलवारों के साथ एक दूसरे का मुकाबला करते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम रसीद होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि कातिल का मामला तो ठीक है मगर मकतूल का क्या कसूर कि वो भी जहन्नम में जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कि वो भी अपने साथी को कत्ल करने का हरीस था। आयत नंबर 30। तो इसके लिए इसके नफ्स ने इसके भाई का कत्ल पसंदीदा बना दिया सो इसने इसे कत्ल कर दिया, बस खसारा उठाने वालों में से हो गया। तो आखिरकार इसके नफ्स ने इसको काबू कर लिया, इसको उभारा और इतनी वाज़ो नसीहत के बाद, समझाने के बावजूद भी इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। आयत नंबर 31। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को रेता था ताकि इसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कहने लगा हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इससे भी रह गया कि इस कौवे जैसा हो जाऊं तो अपने भाई की लाश छुपा दूं। सो वो पशेमान होने वालों में से हो गया। अच्छा, इस आयत में हम देखते हैं कि जब उसने कत्ल कर दिया तो वो पशेमान हुआ और क्योंकि ये सरज़मीन पर रुए ज़मीन पर ये पहला कत्ल था, कत्ल का वाक़या था जो पेश आया और काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये अपनी भाई की लाश का करे क्या। तो अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जिसने अपने सामने चोंच से ज़मीन को खोदा और उसमें एक दूसरे कौवे की लाश को दफन किया ताकि इसको समझ में आ जाए कि लाश को दफन कैसे किया जाता है। तो जब इसकी समझ में बात आई तो इसने फिर अफसोस किया
کہ افسوس مجھ پر کہ میرے اندر اس کوے جیسی عقل بھی نہ تھی، یا کوے جتنی عقل بھی نہ تھی کہ یہ طریقہ مجھے خود ہی سوچ جاتا، اور اب اس کے پاس شدید ندامت کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ آیت نمبر 32، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ ان کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا عظیم جرم ہے، اور اس کی وجہ سے شر کا، فساد کا ایک خطرناک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس دروازے کو پھر بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو گویا یہ ایسا ہے کہ تمام نوع انسان کے قتل کا مرتکب ہوگا وہ شخص، اور جو عفو درگزر یا کسی طریقے سے کسی کی زندگی کی بقا کا سبب بنے گا تو گویا تمام لوگوں کی زندگی کا سبب بنے گا۔ آیت نمبر 33، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ اور رسول سے جنگ سے مراد عموماً حرابہ یا محاربہ یعنی ڈکیتی، لوٹ مار، رہزنی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں 4 قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح متعلق کیا جاتا ہے کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لوٹنے کا موقع نہ ملا ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ایک سزا تو یہاں یہ بتائی گئی، اور اگر قتل بھی کسی کو کر دیا، مال بھی لوٹ لیا تو پھر اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ ایک اور صورت ہے کہ صرف مال چھینا اور قتل نہ کیا تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، اور اگر ابھی قتل نہ کیا، مال بھی نہ چھینا لیکن اس سے پہلے وہ گرفتار ہو گیا تو جلا وطن کیا جائے گا۔ اور قاضی جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ان سزاؤں میں سے کوئی 2 اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور ان میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں عمومی ایک جو کلیہ قاعدہ ہے سزاؤں کا وہ دے دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 34، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی محاربین اگر ہاتھ آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر یہ حدیں ساقط ہو جائیں گی، اور اگر وہ کافر ہوں گے تو اسلام لانے کے بعد یہ حد ساقط ہو جائے گی، اور اگر مسلمان ہوں گے تو بھی جو ہیں یہ حدود ان کے لیے ساقط ہو جائیں گی اگر وہ پہلے ہی توبہ کر لیں گے۔ آیت نمبر 35، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ کے تقوی کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور بعد میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ جہاد ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں وسیلہ کا ذکر آیا، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا فلاں کے طفیل ہماری دعا قبول فرما، یہ الفاظ قرآن اور سنت سے
یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں سے، مشرکوں سے یا سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والوں سے، دین حق کو ترک کر دینے والوں سے اور دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، بلکہ قلم سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ آیت نمبر 36۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا تو انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ اور دوزخی کہے گا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے جب تو ابھی صلب آدم میں تھا اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو نے انکار کر دیا اور آخر شرک ہی کیا۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 37۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت کفار کے حق میں ہے، اور جہاں تک معاملہ ہے گناہ گار مسلمانوں کا، تو صحیح حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آیت نمبر 38۔ اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اچھا، گزشتہ جو آیت تھی اس میں جو لوٹ مار کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزائیں بیان ہوئی تھیں۔ اس آیت میں چوری کی حد یعنی کہ اس کی قانونی سزا بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اس کا نصاب 4 دینار ہے، اس سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور پھر چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی بار کی چوری پر دایاں ہاتھ کلائی تک کاٹا جائے گا۔ اور یہ باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے باز رہے اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور اگر اس سے مال برآمد ہو جائے تو وہ اصل مالک کو لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 39۔ پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اور اگر دنیا میں اس پر حد جاری ہو جائے گی تو آخرت میں اسے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، اور جب معاملہ حاکم وقت تک پہنچ جائے تو پھر کسی صورت میں حد ساقط نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 40۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں، یعنی ہر شخص سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیونکہ آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو رعایت نہیں مل سکتی، جو بھی جرم کرے گا اسے ضرور سزا ملے گی، اور اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے پر فوقیت نہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر فرما دے، اسے مخلوق پر کل اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتے، اور ان کا ہر فیصلہ عین انصاف ہوتا ہے۔ آیت نمبر 41۔ اے رسول، تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مکہ میں مسلمان اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کو دکھ پہنچانے والے، پریشانی میں مبتلا رکھنے والے صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ میں آ کر دوسرے عرب قبائل اور مشرکین مکہ کے علاوہ منافقین اور یہود مدینہ بھی ان کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ مثلاً مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا، انہیں گالی دینا، جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، کافروں کا ساتھ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت دل گرفتہ تھے، اور کہ یہ لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے اور اس طرح کی سرگرمیاں کیوں کرتے ہیں۔ آپ سخت پریشان اور دل گرفتہ ہو جاتے، تو آپ کی اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور ہدایت فرمائی کہ آپ ان حالات سے پریشان نہ ہوں، اور یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ آیت نمبر 42۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے حرام کو، پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے دلوں میں جو خباثت ہے، اس کی ایک اور ظاہر کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہاں پہ جو کچھ سنیں اسے اپنے لفظوں میں ڈھال کر، توڑ مڑوڑ کر ایسے پیش کریں کہ جس سے انہیں مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بدنام کرنے اور رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حرام خوری میں مبتلا ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور اس کے اثرات جو انسانی نفس پر پڑتے ہیں حرام کھانے کے، وہ اس قدر گندے ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعا۔ تو جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں کی حیثیت جو تھی، ایک جس طرح وہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے صلح کا، وہ تھا، اور ان کے پاس اختیار تھا کہ چاہیں تو اپنے مقدمات کا فیصلہ وہ اپنی عدالت سے کرائیں، اور چاہیں تو اپنے مقدمات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں
کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور ان کی عداوت یا ان کا رویہ انصاف کے درمیان نہ آئے۔ آیت نمبر 43، اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جب کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ یہاں ان کی جہالت اور عناد کا بیان ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ جو مقدمہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں بالکل موجود ہے، تاہم آپ کے پاس اس لیے مقدمہ لاتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کی بنسبت کچھ ہلکا ہوگا، لیکن جب آپ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو تورات کا ہوتا ہے تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصل میں یہ اپنے خواہشات کے پجاری ہیں اور ان کا مقصد اسی دنیا کی جو ہے حیات ہے اور اسی کی نعمتیں حاصل کرنا ہے۔ آیت نمبر 44، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں یہود کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو تم رجم کی جو حد ہے یعنی سنگساری، اس کا انکار کرتے تھے، اور ان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے اسلاف، انبیاء، احبار، علماء کا مسلک اختیار کریں، اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں پیغمبر ایسے گزرے جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے رہے اور اسی کے مطابق جو اس کے احکام تھے اپنے فیصلے کرتے رہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ ان کی بعثت کا مقصد ہی تورات کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ تو یہ خطاب یہود سے ہے، یعنی کہ جب یہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باوجود زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے کے یہ لوگ کافر ہیں۔ آیت نمبر 45، اور ہم نے ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی، اس لیے کہ تورات میں نص موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی، اور بنو نذیر کے مقتول کا بنو قریظہ سے قصاص لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے بلکہ دیت لیتے تھے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی، اور اس کے بجائے کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے پھرانے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رجم والی آیات کی تحریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ وہاں انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، اور یہاں انہیں ظالم کہا گیا، اس لیے انہوں نے مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آیت نمبر 46، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلی تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے،
اور ان سب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی اور جنہوں نے تورات کی تصدیق کی۔ اس کے بعض احکام کو انجیل میں نازل شدہ آیات کے ذریعے منسوخ قرار دے دیا۔ آیت نمبر 47، اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اہل انجیل کے لیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں اور دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان کو چھپانے یا ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں اور قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ نافرمان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نازل شدہ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے جو احکامات ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منسوخ نہیں کیے، قرآن کریم اس کی توثیق کرتا ہے، اور جو احکام منسوخ کر دیے ان کی وضاحت کرتا ہے، اور اس میں جو اصول موجود ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو گویا قرآن ان سب کا امین اور نگران ہے۔ اس لیے اب صرف قرآن بتاتا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے کون کون سے احکامات قابل عمل ہیں اور کون سے ترک کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، آپ ان کے درمیان صرف قرآن کے ذریعے فیصلہ کریں اور حق سے منحرف ہو کر گزشتہ ادیان جو ہیں ان کے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 49، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ یعنی اہل کتاب آپس میں تو لڑتے ہیں، مگر آپ ان کے باہمی اختلافات سے بالکل متاثر نہ ہوں اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، ان سے ہوشیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم سے دور کر دے۔ آیت نمبر 50، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر اور جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ، جس کی بنیاد سراسر خواہشات پر ہوتی ہے اور جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرفداری کی جاتی ہے۔ اسی کا نام یہودیت ہے کہ وہ کسی طاقتور کے مقابلے میں شریف کی رعایت کرتے ہیں، کمزوروں پر حد قائم کرتے ہیں اور مالدار طبقے کی رعایت کرتے ہیں۔ اسلام کے آ جانے کے بعد ایسے تمام
جاہلانہ اور اس طرح کے جو قوانین تھے وہ کالعدم قرار پائے۔ آیت نمبر 51، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف بظاہر تو شدید ہیں، سخت ہیں، اور ان دونوں فریقوں میں دشمنی بھی شدید ہے، تاہم جب اسلام کی دشمنی کا معاملہ آئے تو یہ بالکل ایکا کر لیتے ہیں، یہ مل بیٹھتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ، نہ دوستی کے قابل سمجھو۔ جب بھی انہیں کوئی موقع میسر آیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے، اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے تم ان لوگوں سے محتاط رہو۔ آیت نمبر 52، پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے وہی لوگ یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور علت یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں حالات بدل نہ جائیں اور ہم ان کے محتاج نہ ہو جائیں، اس لیے ہم شر سے بچنے کے لیے پہلے ہی احتیاط کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے اور یہود و نصارہ پر جزیہ واجب کر دیا جائے، تو اس وقت ان منافقین کو اپنے کیے پر ندامت ہوگی اور اس وقت ان کا باطن ظاہر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔